अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के ऊपर। तो अभी हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था वो प्रेजेंटेशन था। आज प्रेजेंटेशन को ही कंटिन्यू करते हैं कि प्रेजेंटेशन के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले नज़र डालते हैं अपने आज के लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन presentation as a useful teaching method to teach concepts and procedures. ये लास्ट टाइम भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, इस दफ़ा फिर हम इसको रीइंफोर्स करेंगे। Then modes of presentation, that is inductive and deductive. Two models of lesson organization, that is concept analysis model and advanced organizer. We are done with task analysis model. इस लेसन के अंदर हम concept analysis model और advanced organizer को देखेंगे। And the last one that you will have reflected upon the use of two models. So presentation, जैसे कि हमें पता है कि presentation is a teaching method where a teacher presents concepts and procedures. ये method जो है तब इस्तेमाल होता है जब हम बच्चों से expect कर रहे हैं कि वो कुछ concepts को सीखें या कोई procedures जो हैं वो सीख जाएं, साथ साथ में concepts भी सीख जाएं। जिस तरह से हमने टास्क एनालिसिस मॉडल में देखा था, टास्क के उसमें बच्चे प्रोसीजर सीखते हैं लेकिन साथ साथ में उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होती है। इसी तरीके से हम आज जो करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। अब ये दोनों मॉडल जो हैं, कॉन्सेप्ट एनालिसिस भी एडवांस ऑर्गेनाइजर भी, ये इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए। अब हमारे जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। सो कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली आइडियाज। दे कुड बी वन वर्ड आइडिया और टू वर्ड आइडियाज, या कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कुछ जनरलाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो एक जो चीज इसके अंदर आ जाती है हमारे पास कि कुछ जनरलाइजेशन जो होती हैं उनको भी प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाया जा सकता है। वन वर्ड कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ब्यूटी इज अ वन वर्ड कॉन्सेप्ट, फूड अगेन वन वर्ड कॉन्सेप्ट, एनर्जी वन वर्ड कॉन्सेप्ट। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पढ़ाया कैसे जाए। कॉन्सेप्ट एनालिसिस मॉडल इज अ वेरी गुड मॉडल टू टीच कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट एनालिसिस मॉडल के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स इस तरीके से हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि हर कॉन्सेप्ट का एक अपना नाम होता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एनर्जी इज नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। फूड का कॉन्सेप्ट, फूड इज नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। नाउन का कॉन्सेप्ट, नाउन इज नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो हम जो है बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको यकीनन बताते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका ये वाला नाम है। अब जब आप कॉन्सेप्ट एनालिसिस को यूज कर रहे हैं एज अ टीचिंग मॉडल, तो इसके अंदर आपके पास अप्रोच जो है वो डिडक्टिव भी हो सकती है, इंडक्टिव भी हो सकती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में फ़र्क क्या है? इंडक्टिव अप्रोच को हम कहते हैं कि स्पेसिफिक से लेकर जनरलाइजेशन की हद तक जाती है, और डिडक्टिव अप्रोच इसके ऑपोजिट होती है। इसको ज़्यादा समझते हैं एक मिसाल के साथ कि आप बच्चों को ये कहते हैं कि वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। या आपने बच्चों को बता दिया कि वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। अब आप बच्चों से कहते हैं कि इसको साबित करें। ऐसा करें कि अपने पास 2 प्लांट्स रखें, एक प्लांट को आप पानी दें, पर दोनों प्लांट्स को धूप में रखना है। एक प्लांट को पानी दें और दूसरे प्लांट को नहीं दें, एंड लीव देम इन द सन फॉर 15 डेज। और उसके बाद बताएं कि कौन सा प्लांट जो था उसने ग्रो किया और कौन से प्लांट ने ग्रो नहीं किया। अब बच्चे जो साबित कर रहे हैं कि वाकई ही में पौधों को पानी की ज़रूरत है, ये डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव इसलिए है कि बच्चों ने डिड्यूस किया है उस चीज़ को। उस्ताद ने बच्चों को पहले वो जनरलाइजेशन वाली स्टेटमेंट बता दी थी कि पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडक्टिव मोड में क्या होता है। उस्ताद बच्चों को बताता नहीं है पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। उस्ताद बच्चों से क्या कहता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें, 2 पौधे लें,
ایک کو دھوپ میں دونوں کو دھوپ میں رکھیں, ایک کو پانی دیں اور دوسرے کو نہیں دیں, اور 15 دن کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کریں. تو بچے جو یہ کرنے کے بعد, ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد, ان کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو کہ پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کا نتیجہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر نے انڈکٹیو موڈ استعمال کیا. یہ ایکسپیریمنٹس کے اندر بھی ہوتا ہے, یہ صرف پریزنٹیشن میں بات نہیں ہے. جو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو موڈ ہیں, دے آر موڈس آف پریزنٹیشن, دے آر موڈس آف ایکسپیریمنٹس آلسو. کہ ایکسپیریمنٹ ایک آپ کسی چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا ایکسپیریمنٹ کریں جس کے نتیجے میں کوئی چیز نئی بنائیں, کچھ جنرلائز کریں. تو یہ ان دونوں طریقوں کے اندر آپ یہ والے موڈز استعمال کریں, ایک میں انڈکٹیو ہے اور دوسرے کے اندر ڈیڈکٹیو ہے. کانسیپٹ انالیسس ماڈل جو ہے یہ پریزنٹیشن کا ماڈل ہے. تو پریزنٹیشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انڈکٹیو موڈ فالو کریں یا آپ ڈیڈکٹیو موڈ فالو کریں. ڈیڈکٹیو موڈ سمپل یہ ہے کہ آپ جا کے بچوں کو کانسیپٹ کا نام بتائیں, کانسیپٹ کی ڈیفینیشن بتائیں, اور پھر بچوں سے کہیں کہ کانسیپٹس کی ایگزامپلس بتائیں. دس از ویری مچ ڈیڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن. انڈکٹیو کیا ہوگا؟ انڈکٹیو یہ ہے کہ آپ بچوں سے بہت ساری ایگزامپلس لیں, ڈسکس کریں, سوال جواب کریں, اور اس کے بعد اس کانسیپٹ کی ڈیفینیشن بچے اخذ کریں. دیٹ وڈ بی انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن. ابھی پہلے نظر ڈال لیتے ہیں کہ کانسیپٹ انالیسس اٹ از اے پلاننگ ٹول. اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے, دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ اس کے بہت کلیئر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جن کو ہم کریٹیکل ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں. ہر کانسیپٹ سے ایسوسیٹڈ کریٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں. پھر اس کے کچھ ایگزامپلس ہوتی ہیں اور کچھ نان ایگزامپلس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں کانسیپٹ کی ہائرارکی بھی ہوتی ہے. ہائرارکی سے مراد کچھ اس سے اوپر کانسیپٹس ہوتے ہیں, کچھ اس سے نیچے کانسیپٹس ہوتے ہیں. جو کانسیپٹس اوپر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سپر آرڈینیٹ کانسیپٹس, جو اس کے پیرالل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ کانسیپٹس, اور جو اس کے انڈر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کانسیپٹس. ایک نظر ڈالتے ہیں اپنی اس چیز کے اوپر کہ اس کی ایگزامپل کون کون سی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں ناؤن کو. سو ناؤن از دا نیم آف اے کانسیپٹ. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیم آف اے تھنگ, پلیس, پرسن اور ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز like birth, happiness, magnetism. So this is the definition of a noun. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ اس کی کئی دفعہ میں بڑی کلیئر اینڈنگ ہوتی ہے. پینٹر, ای آر کبھی بھی آ رہا ہے, کارپینٹر, وڈ کٹر, ای آر اینڈ کے اوپر اگر آ رہا ہو کسی ورڈ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ناؤن ہے. سائنٹسٹ, آئی ایس ٹی اینڈ کے اوپر آ رہا ہے. ورڈس کے اینڈ کے اوپر اگر آئی ایس ٹی آ رہا ہو, سائنٹسٹ, ایجوکیشنسٹ, اکانومسٹ, آئی ایس ٹی اگر آ رہا ہو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا ورڈ ناؤن ہے. پھر ازم آتا ہے, میگنیٹزم, اسی طریقے سے, اور آپ کنزیومرزم, ازم جو آ رہا ہو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورڈ ناؤن ہے. اور بہت سارے ورڈز جو ہیں, بہت سارے ناؤنز جو ہیں ان کے پلورلز ہوتے ہیں. سو یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, کریٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں. بے تحاشا ایگزامپلس, ریور, کیپٹلزم, کیپٹل, ڈفرینٹ نام, یہ سب کے سب اس کی ایگزامپلس ہیں. اس کی نان ایگزامپلس کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کی کچھ ایگزامپلس ہوتی ہیں اور کچھ اس کی نان ایگزامپلس ہوتی ہیں. سو نان ایگزامپلس کے اندر ایٹنگ, واکنگ, اسٹینڈنگ, رائٹنگ, ریڈنگ, دیز آر نان ایگزامپلس. اور بھی بہت ساری ہیں. اس سے سپر آرڈینیٹ کانسیپٹس کیا ہیں؟ ناؤن اگر یہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے تو ناؤن از اے پارٹ آف اسپیچ. سو پارٹ آف اسپیچ از اٹ سیلف اے کانسیپٹ. تو یہ جو ناؤن کا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے انڈر آ رہا ہے. سو
جو پارٹس آف اسپیچ ہے یہ سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ ہے. اس کے برابر کون سے اور کانسیپٹس ہوں گے؟ پارٹس آف اسپیچ کے انڈر جتنے بھی کانسیپٹس آئیں گے وہ ناؤن کے پیرالل کانسیپٹس ہیں. دے آر ایڈجیکٹیوز, they are adverbs, they are verbs, so they are all parallel concepts. Subordinate concepts کون سے ہیں جو noun کے انڈر آئیں؟ so اس کی دو ٹائپس جو ہیں common noun, proper noun, وہ اس کے انڈر آتی ہیں. so they are subordinate concepts. چلیں یہ تو ہم نے جان لیا کہ noun جو ہے, یہ جو concept ہے noun کا, اس کے ارد گرد اور کون کون سے concepts ہیں یہ جان لیا. لیکن ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں کانسیپٹ انالیسس کے ماڈل کی. ہمیں پتہ چل گیا کہ ناؤن جو ہے اٹ از اے کانسیپٹ, اٹ ہیز اے ڈیفینیشن, اٹ ہیز سرٹن کریکٹرسٹکس, اٹ ہیز ایگزامپلز, اٹ ہیز نان ایگزامپلز, اینڈ اٹ ہیز اے ہائرارکی. سو بینگ اے ٹیچر آئی ہیو ایکسپلورڈ آل دس تھنگ فار مائی اسٹوڈنٹس. میں نے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا, اب میں نے بچوں کو سمجھانا ہے. کیسے سمجھاؤں گی؟ میں نے پریزنٹ کرنا ہے یہ سارا کا سارا کچھ. ایک obvious آنسر یہ ہوگا کہ either I would use deductive model or I would use inductive mode. اگر میں deductive mode یوز کروں تو ہمارے موسٹلی ٹیچرس deductive ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ جب بھی پڑھائیں گے تو اس کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے اور کچھ ایگزامپلس بس. باقی امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ایک کانسیپٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جو کہ ہم نے پہلے دیکھی ہیں, کریٹیکل ایٹریبیوٹس, ہائرارکی, نان ایگزامپلس, ان چیزوں کو شامل نہیں کیا جاتا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ٹیچرز نے کانسیپٹ پڑھانا ہے ناؤن کا. ایک ٹیچر فالو کر رہا ہے ڈیڈکٹیو موڈ, جبکہ دوسرا ٹیچر کر رہا ہے انڈکٹیو موڈ. تو دونوں کس طریقے سے پڑھائیں گے؟ پہلے بات کرتے ہیں ڈیڈکٹیو موڈ والے ٹیچر کی. اسٹریٹ اوے ڈیفینیشن بتائے گا, اور ڈیفینیشن جو عام طور پر بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نیم آف اے تھنگ, پلیس اور پرسن از کالڈ ناؤن. اور اس کے بعد بچوں کو ڈفرینٹ ایگزامپلس دے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ بھی ناؤن ہے, آپ بھی ناؤن ہو. باقی جو چیزیں ہیں, دس ٹیبل از ناؤن, دس چیئر از ناؤن, دس بک از ناؤن, بورڈ از ناؤن, اسی طریقے سے اسکول از ناؤن, ریور از ناؤن, پاکستان از ناؤن. تو یہ کافی ساری ایگزامپلس ڈسکس کر کے بچوں کو بتا دیا جاتا ہے اور بچے وہ چیز یاد کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ٹیچر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈیفینیشن کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن کا کانسیپٹ بھی بچوں کو بتانا چاہیے, تو ٹیچر جو ہے وہ ایک بہتر ڈیفینیشن بتائے گا کہ نیم آف اے تھنگ, پلیس اور پرسن اور ایبسٹریکٹ اینٹیز از کالڈ ناؤن. اور پھر اسی طریقے سے کچھ ایگزامپلس دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو وہ والا کانسیپٹ پڑھا دیا گیا ہے. دوسری اور ساتھ میں ایگزامپلس دینے کے بعد اس کے کریکٹرسٹکس بھی بتائے گا. کریکٹرسٹکس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی تھی وہ ٹیچر خود سے بتا دے گا. پھر اس کی ہائرارکی بھی بتا دے گا, نان ایگزامپلس بھی بتا دے گا. تو دس از نون ایز ڈیڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن. لیکن امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ کانسیپٹ انالیسس ماڈل کو آپ جب بھی فالو کریں گے تو یہ جو 5 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں وہ ضرور شامل ہوں گی, whether your mode is inductive or deductive. اب بات کرتے ہیں انڈکٹیو موڈ کی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کو انڈکٹیو موڈ سے لے کر چل رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھائے گا. وہ ہو سکتا ہے کلاس کے اندر بچوں سے کہے کہ آپ مجھے بتائیں ڈفرینٹ نام, مے بی کہ ٹیچر ان سارے ناموں کو بورڈ کے اوپر لکھ دے. اس کے بعد وہ ان سے کہے کہ آپ مجھے بتائیں جو کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں which end with ism, which end with ist. بچے بتاتے چلے جائیں گے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ لکھنے کے بعد ٹیچر ان سے یہ کہے گا کہ اچھا جو یہ ساری چیزیں ہیں ان میں کیا چیز کامن ہے. میں بھی بچے خود ہی آنسر دے رہے ہوں. اس کے بعد بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈیفینیشن بنائی جائے گی. سو دس از
inductive mode of presentation, کہ بچے جو ہیں جو کچھ بھی انہوں نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے، جو نتیجے اخذ کر رہے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر بچے ڈیفینیشن بنائیں گے، اور پھر استاد ان سے کہے گا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. بچے ہی ان چیزوں کے کریکٹرسٹکس بتائیں گے کہ ان کے پلورلز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں کہ ان کی یوزلی اینڈنگز جو ہے they are quite significant in determining if they are noun. So children are going to tell you the definition. پھر آگے چلتے ہیں کہ استاد ہی بچوں سے پوچھے گا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو یہ ناؤنس ہیں یہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے اوپر کون سے کانسیپٹس ہوں گے، ان کے انڈر کون سے کانسیپٹس آئیں گے. اور پھر بچے بتائیں گے کہ پارٹس آف اسپیچ اگر مے بی کہ ایگزیکٹلی نہ بتا پائے، پر ٹیچر نے ان کو کہا تو ہے کہ آپ بتاؤ، ٹیچر نے خود سے ان کو نہیں بتایا. اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بچے کو آپ انڈکٹیو موڈ سے پریزنٹ کر رہے ہوں گے کوئی چیز، تو اس میں بھی اب بات آ جاتی ہے سب آرڈینیٹ کانسیپٹس کی. بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے سب آرڈینیٹ کانسیپٹس کون سے ہوں گے، تو آپ ان کو کچھ ایگزامپلس دے دیں گے، کچھ ایگزیکٹ نام لکھے ہوئے ہوں گے اور کچھ جنرل لکھی ہوئی ہوں گی چیزیں. جیسے کہ ایک آپ نے لکھ دیا لڑکا اور دوسری طرف لڑکے کا نام لکھا ہوا ہے، لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے، جگہ کا نام ویسے خالی لکھا ہوا ہے نہر، اور باقی ایک نہر کا نام لکھا ہوا ہے. آپ اس طرح سے لکھ کے دے دیں اور پھر بچوں سے کہیں کہ اس میں سے کون سی چیزوں کے ایگزیکٹ نام ہیں اور کون سی چیزوں کے ایگزیکٹ نام نہیں ہیں بلکہ جنرل نام ہے. بچے خود سے بتا دیں تو پھر آپ بتا دیں ان کو کہ یہ کامن ناؤن ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. تو اس طریقے سے آپ بچے کو ایک کانسیپٹ پڑھائیں. یہ انڈکٹیو موڈ ہے. یو کین آئدر گو فار ڈیڈکٹیو موڈ اور انڈکٹیو موڈ، بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو انکلوڈ آل دیز تھنگس جو کہ ہم کانسیپٹ انالیسس ماڈل کے اندر شامل کرتے ہیں. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہم نے یہ پانچوں چیزوں کے اوپر بہت فوکس کیا ہے کہ اس کا نام ہے، ڈیفینیشن ہے، کریکٹرسٹکس ہیں، ایگزامپلز، نان ایگزامپلز اینڈ دین ہائرارکی. اس ماڈل کو کانسیپٹ انالیسس ماڈل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام سے ظاہر ہے کہ اس ماڈل کو کانسیپٹ انالیسس ماڈل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک کانسیپٹ کو بٹس اینڈ پارٹس میں ڈیل کریں، اس کی ہر چیز کو ایڈریس کریں، اس کی چاہے وہ ڈیفینیشن ہے، چاہے وہ ایگزامپلس ہیں، چاہے وہ اس کے کریٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں، اور چاہے اس سے اوپر کے کانسیپٹس ہیں، چاہے اس کے سب کانسیپٹس ہیں، وہ سب کے سب ڈیل کرنے ہیں. سو اگر ہم کسی بھی کانسیپٹ کو صرف اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ایگزامپلس تک محدود کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ود دیٹ پرٹیکولر کانسیپٹ. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جو کہ میں نے ایک کلاس میں سے پک کی اور یہاں پہ میں نے شامل کی ہے، فوڈ کے حوالے سے. فوڈ اٹ سیلف از اے کانسیپٹ. جب میں نے یہ کلاس کے اندر دیکھا تو استاد نے بچوں سے پوچھا کہ فوڈ کیا ہوتی ہے. چلڈرن ور ویری کنفیوزڈ. انہوں نے اس کی ایگزامپلس دینا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ سیب ہوتا ہے، کیلا ہے، برگر ہے، پیزا ہے، روٹی، سالن، ہر چیز بتائی، لیکن they were not able to define food. I'm talking to you about grade level 5 children. اب ان کی کتاب کے اندر یہ چیپٹر ہے اور اس میں انہوں نے فوڈ کو اس طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک بچے نے کہا کہ جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. پھر ٹیچر نے کہا کہ ساری فوڈز جو ہیں وہ انرجی تو نہیں دیتی، کچھ فوڈ سے انرجی ملتی ہے، کچھ فوڈ سے نہیں ملتی، تو اس کو دوبارہ سے ڈیفائن کرے. بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے اپنی بتائی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نہیں مس فوڈ انرجی دیتی ہی دیتی ہے. ٹیچر نے کہا اچھا چلو اگر ایک مریض کو گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہے تو کیا ہم اس کو گلوکوز کی ڈرپ کو فوڈ کہیں گے؟ بچوں نے کہا نہیں، اس کو تو نہیں کہیں گے. اس نے کہا انرجی تو اس سے بھی مل رہی ہے. خیر، یہ اس طریقے سے ٹیچر نے بات چیت کر کے تو ایک ڈیفینیشن بنائی، جو کہ ڈیفینیشن بہت قریب ترین تھی اس ڈیفینیشن کے جو کہ میں نے ویکیپیڈیا سے لی ہے، دو کہ بہت آتھینٹک ریسورس وہ نہیں ہے، بٹ اٹ واز اے گڈ ڈیفینیشن اور اٹ واز ویری سملر ٹو دیٹ ٹیچرز ڈیفینیشن. تو میں نے یہ والی پک کی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو فوڈ
کہ یہ کانسیپٹ ہے, اس کا نام فوڈ ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے فوڈ از اینی سبسٹینس کنزیوم ٹو پرووائڈ نیوٹریشنل سپورٹ فار دا باڈی, اٹ از یوزلی آف پلانٹ اور اینیمل اوریجن. اس سے ضروری نہیں کہ انرجی ملے, it provides nutritional support. For example, water is part of food. It is a food constituent, but it does not give you energy. Minerals, they are very important for your health, but they do not give you energy. Carbohydrates, proteins and fats are energy giving foods. باقی تو نہیں ہے. اچھا, جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں جب اس ٹیچر کا لیسن دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ والی بات آ رہی تھی کہ ہم نے بہت عرصہ فوڈ کا کانسیپٹ پڑھا, اس کے ٹائپس بھی پتہ ہیں, اس کے گروپس بھی پتہ ہے, پر فوڈ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ نہیں آتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی سے نماز کی بات کریں کہ نماز کیا ہوتی ہے, تو ہم نماز کی کریکٹرسٹکس تو بتا دیتے ہیں کہ یہ مومن کی معراج ہے, یہ ہے, وہ ہے. نماز کو اٹ سیلف ڈیفائن نہیں کیا جاتا, اس کے آگے کمپوننٹس کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے کہ اس میں رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, لیکن نماز کو اٹ سیلف ہم ڈیفائن نہیں کرتے. جب ہم کانسیپٹ انالیسس ماڈل کی بات کرتے ہیں, کوئی کانسیپٹ اس وقت تک مکمل نہیں پڑھایا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل نہ ہو, اس کی ڈیفینیشن ہی اگر نہیں ہے تو اٹ وڈ بی ہارڈ ٹو ٹیچ دیٹ کانسیپٹ اپروپریٹلی. آگے چلتے ہیں فوڈ کے کریکٹرسٹکس کے اوپر. اس کے بہت زیادہ کریکٹرسٹکس ہیں. ایک جو سمپل سے ہم سٹارٹ کریں تو وہ یہ کہ موسٹ فوڈز ہیو ٹیسٹ. دو واٹر از ٹیسٹ لیس اینڈ اسمیل لیس, بٹ موسٹ فوڈز ہیو ٹیسٹ اینڈ اسمیل. اگین ایک کریکٹرسٹک ہے کہ بہت سارے جو فوڈز ہیں دے آر کوکڈ وائل ادرس ناٹ. پھر آگے جو سور فوڈز ہیں دے کنٹین آرگینک ایسڈس. اسی طریقے سے آپ ایک لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں کریکٹرسٹکس کے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ وہ کریکٹرسٹکس خود سے بھی آئیڈینٹیفائی کریں, اور ہم کبھی بھی کوئی کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کے کریٹیکل ایٹریبیوٹس خاص طور کے اوپر ضرور پتہ ہوں. کریکٹرسٹکس جو ہیں جنرل کریکٹرسٹکس بھی جانیں, لیکن جو کریٹیکل ایٹریبیوٹس ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کچھ ایگزامپلس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. ویجیٹیبلس, فروٹس, ملک, ایگس, فش, رائس, واٹر, ویٹ, ایون چیونگ گم, chocolate and many more. They are all examples of food. اب دیکھتے ہیں نان ایگزامپلس کیا ہیں. بہت انٹرسٹنگ یہ ہے اینیمل فیڈ. میں نے بائی دا وے یہ جو نان ایگزامپلس اور ایگزامپلس اٹھائی ہیں یہ ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہیں. دیٹ از ناٹ اے ویری اوتھینٹک سورس, لیکن پھر بھی بہت یوزفل ہے. اس کے اوپر میں بھی کہ کسی کو تھوڑی اس کے اوپر ریزرویشنس ہوں تو وہ مطلب یہ صرف پرپز یہ تھا کانسیپٹ انالیسس کا بتانے کا پرپز یہ ہے. ان کو میں نے یوز اس پرپز کے لیے یوز کر رہی ہوں. اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ یہ ایگزامپلس کریکٹ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اندر اینیمل فیڈ کو فوڈ نہیں کہا جاتا. It is interesting. It was interesting for me when I noticed that thing. پھر آگے live animals unless being prepared for sale in a market. Live animal is not called food. زندہ بکری کو فوڈ نہیں کہا جا سکتا. That does not make part of food. Plants prior to harvesting, they are not food. Medicinal products, again they are not food. Tobacco, سگریٹ پینا, ٹوبیکو لینا, ویسے آپ اس کو انہیل ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ فوڈ میں شامل نہیں ہے. نارکوٹکس, دے ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ فوڈ. اگین کاسمیٹکس کا بھی فوڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو فوڈ کی ایگزامپل جہاں پر امپورٹنٹ ہے وہاں پہ نان ایگزامپلس بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جس طریقے سے میں نے آپ سے بات کی تھی شروع کے اندر کہ ٹیچر نے ان سے کہا کہ گلوکوز سے بھی تو انرجی مل رہی ہے, گلوکوز ڈرپ سے, تو کیا وہ فوڈ ہے یا نہیں. میڈیسنز ہم کھا رہے ہوتے ہیں, کیا وہ فوڈ ہے یا نہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر بچوں کو ایگزامپلس کی طرف تو لے کر آئے لیکن کچھ نان ایگزامپلس بھی پریزنٹ کریں تاکہ ان کو ایگزیکٹ فوڈ کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. آگے دیکھتے ہیں ہائرارکی کے اندر جو اس کے لنکڈ کانسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں. سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ کے اندر ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا آ جائے گا. فوڈ سائنس ہے, فوڈ ٹیکنالوجی ہے.
اس کے پیرالل کانسیپٹس، کوآرڈینیٹ کانسیپٹس میں ڈائٹ آ جائے گا، ڈائٹری ہیبٹس آ جائیں گی. سب آرڈینیٹ کانسیپٹس کے اندر فوڈ پیرامڈ آ جائے گا، آرگینک فوڈ، ہول فوڈ، نیچرل فوڈ، جنک فوڈ، یہ سب کے سب اس کے سب آرڈینیٹ کانسیپٹس ہیں. سو وی ہیو ڈیسائیڈیڈ that whenever we plan to teach a concept to children, we need to analyze that thoroughly in terms of its definition, characteristics, examples, non-examples, and hierarchy. And we need to ensure that our students understand all these related things regarding a concept so that they can actually understand that particular concept. آگے دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ کو پڑھانے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. کانسیپٹ کو ایڈوانس آرگنائزر ماڈل سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے. ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانس یقیناً آگے، یہ وہ ماڈل ہے جو آپ کو ایک دم سے ساری کی ساری پکچر دے دیتا ہے. آپ نے فوڈ کا کانسیپٹ پڑھنا ہے تو آپ کے پاس پوری کی پوری ایک پکچر ہے، درمیان میں فوڈ لکھا ہوا ہے، اس طرف پلانٹس لکھے ہوئے ہیں، اینیملز لکھے ہوئے ہیں، اینیملز کے آگے فش ہے، ریڈ میٹ ہے، پھر آگے پلانٹس ہیں تو پلانٹس کے آگے آئل کی بات ہے، بینس کی بات ہے، سیڈز کی بات ہے، پھر فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، پھر آپ کے پاس گرینز ہیں. اینیملز کے اندر آپ کو انڈے نظر آ رہے ہیں، ملک ہے، یوگرٹ ہے. یہ سارا کا سارا جو ایک گرافک بنا ہوا ہے، ایکچولی آپ بچے کو شروع میں پریزنٹ کر دیتے ہیں. ان ایڈوانس یو پریزنٹ دا ہول تھنگ کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو پڑھنا ہے. آپ نے شاید کہ نام سنا ہوگا کانسیپٹ میپ کا، کہ ایک کانسیپٹ ہے اس کا میپ بنا ہوا ہے. دیٹ از آلسو نون ایز گرافک آرگنائزر. ایڈوانس آرگنائزر گرافک آرگنائزر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیبلز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اسکیم کی شکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اسکیم کہ پہلے یہ ہے پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، یا اس کا یہ کانسیپٹ ہے، مین کانسیپٹ یہ ہے، اس کے انڈر یہ سارا کچھ آ رہا ہے. سو آپ ایک دم سے بچے کو یہ سارا بتا دیتے ہیں کہ یہ میجر چیز یہ ہے اور اس کے انڈر لائنگ چیزیں یہ والی ہیں. سو دیٹ از نون ایز ایڈوانس آرگنائزر ماڈل. دیکھتے ہیں ایڈوانس آرگنائزر ماڈل ایگزیکٹلی کیا ہے. اس کے 3 ایٹریبیوٹس ہیں، 3 کمپوننٹس ہیں. وہ کیا ہے کہ ایڈوانس آرگنائزر از اے اسٹیٹمنٹ آف دوز ایلیمنٹس that the learner will be required to master in a lesson. It could be in statement form. It could be a word, maybe food. بچے کو ہم بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے this is the ultimate thing which you are supposed to master. فوڈ کا کانسیپٹ ہے جو کہ آج آپ نے لیسن میں ماسٹر کرنا ہے، یا یہ ناؤنس کا کانسیپٹ ہے جو کہ آج آپ نے ماسٹر کرنا ہے، یا ایکشن ورڈز کا کانسیپٹ ہے، یا وربز کا کانسیپٹ ہے جو کہ آپ نے ماسٹر کرنا ہے. ماسٹر کا مطلب اس کے اندر کمپیٹنسی حاصل کرنی ہے، اسکلفل ہونا ہے. تو یہ چیز ہے اٹ از اے اسٹیٹمنٹ which needs to be provided to the students، تاکہ اس کو پتا ہو کہ اگلے ایڈوانس سے اگلے 40 منٹ میں اس نے کیا کرنا ہے، یا 45 منٹ میں. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس آرگنائزر کیا ہوتا ہے. ایڈوانس آرگنائزر presents big picture to establish relationship between different concepts. ابھی جو ہم فوڈ کی بات کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا فوڈ از دا میجر کانسیپٹ، اٹ از دا ایڈوانس اسٹیٹمنٹ، اور اس سے لنکڈ بہت سارے کانسیپٹس ہیں. اور اس میں بچے نے کرنا کیا ہے کہ the child is going to establish links or relationships between different concepts and their and the relationship with the main concept. آپ یہ دیکھیں یوگرٹ اور ملک میں ایک ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے ایگز میں اور ملک میں ایک ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ کیا ہے دونوں میں؟ کہ دونوں اینیمل سورسز سے آ رہے ہیں. جو پچھلے والا ہم نے گرافک آرگنائزر دیکھا تھا اس کے اندر دونوں میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ
دونوں کے دونوں اینیمل سورسز سے آ رہے ہیں اور اینیمل سورسز کیا بنا رہے ہیں؟ فوڈ. تو جیسا کہ ڈیفینیشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ فوڈ کمز فرام اینیمل اور پلانٹ سورسز. تو ان کا دیکھنے کو ملک اور ایگ میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, بٹ دیر از سم کائنڈ آف ریلیشن شپ, یہ کہ دونوں اینیمل سورس سے آتی ہیں دونوں فوڈس. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس آرگنائزر ماڈل از بیسڈ اپون ڈیڈکٹیو لرننگ. سو یہ امپورٹنٹ یہ ہے ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کے اندر کہ اس کے اندر آپ ڈیڈکشن کا پرنسپل یوز کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ اس میں انڈکشن کیوں نہیں ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی جہاں پر بھی بچے کو لے کر جانا ہے, جو بھی آپ ماسٹری اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یو ٹیل دیٹ تھنگ ان دا اسٹارٹ. انڈکٹیو میتھڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کانسیپٹ انالیسس ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یو آئیدر گو فار انڈکٹیو موڈ اور یو گو فار ڈیڈکٹیو موڈ. بس آپ نے ان سارے کمپوننٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو کہ کانسیپٹ انالیسس کا حصہ ہیں. لیکن جب ہم ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اٹ فالوز ڈیڈکٹیو اپروچ, اٹ فالوز ڈیڈکٹیو موڈ. اس کے اندر کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے بچے کو ایڈوانس آرگنائزر دکھا دیتے ہیں. فوڈ والے آرگنائزر کے اوپر ہی چلتے ہیں کہ بچے کو دکھا دیا. اب اس کے اندر بہت سارا کانٹینٹ ہے, اس کے اندر کچھ فیکٹس ہیں, کچھ کانسیپٹس ہیں, کچھ جنرلائزیشنس ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس گیو انرجی, اٹ از اے فیکٹ. پروٹینز گیو انرجی, اگین اے فیکٹ. فیٹس گیو انرجی ڈبل ٹو کاربوہائیڈریٹس, اگین اٹ از اے فیکٹ. واٹر ڈزنٹ گیو انرجی, اگین فیکٹ. اب لیکن کاربوہائیڈریٹس کا انرجی دینا اٹ از اے فیکٹ, بٹ کاربوہائیڈریٹس دیم سیلوز آر کانسیپٹس. تو جب ہم ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس آرگنائزر دکھا دیا, اس کے بعد ایک ایک چیز کو, فیکٹس کو, کانسیپٹس کو اور جنرلائزیشنس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں. ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے, اگر اس کے اندر بات کی ہوئی ہے گرینز کی, گرینز کو سیپریٹلی ہم ڈسکس کریں گے کہ گرینز کیا ہوتے ہیں, وائی آر دے امپورٹنٹ فار دا فوڈ, وٹ از دیئر رول ان آور فوڈ. ہم ملک کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ ملک امپورٹنٹ ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پھر ملک پروڈکٹس ہیں, ملک پروڈکٹس کو پھر علیحدہ علیحدہ سے ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے ان سب کو آپ ون بائی ون سیپریٹ کرتے چلے جائیں گے. جب وہ سب کا سب سیپریٹ ہو جائے گا, اس کے بعد پھر ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا. انٹیگریٹ کیسے کریں گے؟ انٹیگریٹ کیا ہم ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کے اندر ہی کریں گے یا کوئی اور طریقہ ہوگا جہاں پہ ہم کریں گے؟ اس کو ایڈوانس آرگنائزر ماڈل سے ہی کیا جائے گا. ایڈوانس آرگنائزر ماڈل uses deductive approach, but it is part of deduction کہ when things are isolated they need to be integrated also. Example لے رہے ہیں ہم فوڈ کی, تو فوڈ کی ایگزامپل کے اندر جس طرح سے ایک ایک چیز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا, تو جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے, انٹیگریٹ کریں گے, تو اس کی کیا شکل نکلے گی؟ ہم واپس جائیں گے اسی چیز کے اوپر جو کہ ہم نے ایڈوانس آرگنائزر پریزنٹ کیا تھا بچوں کو, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی دے کانسٹیٹیوٹ آور فوڈ. اور فوڈ کی جب ہم بات کریں گے, ان ساری چیزوں کی علیحدہ علیحدہ سے ڈسکرپشنز کر کے, ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے, ان کو ہم نے اکٹھا جب کرنا ہے تو پھر فوڈ کا کانسیپٹ دوبارہ سے ری انفورس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم کسی اور کانسیپٹ کی طرف چلیں گے. مے بی کہ جب ہم نے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا ہے, ہم بچوں سے کہے کہ ناؤ ڈسکرائب دا کانسیپٹ آف فوڈ ان یور اون ورڈس. اٹ از ویری ڈفرینٹ فرام کانسیپٹ انالیسس ماڈل. فرق کیا ہے؟ میجر فرق یہ ہے کہ جب آپ کانسیپٹ انالیسس ماڈل کو فالو کریں گے, آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ نے بتانے ہیں اس کے کریکٹرسٹکس بھی, آپ نے اس کے ایگزامپلز, نان ایگزامپلز اور اس کی ہائرارکی بتانی ہے.
ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کو جب ہم فالو کریں گے, یو ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل ہائرارکی, یو ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل ایگزامپلز اینڈ نان ایگزامپلز. آپ کو اس ماڈل کے تحت آپ کو شاید کہ ڈیفینیشن بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو ان چیزوں کو پریزنٹ کیا اور ان کو جسٹ سمجھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ کانسیپٹ انالیسس ماڈل کے اندر فالو ہوتی ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوانس آرگنائزر جو ہے وہ ہمیشہ گرافک فارم میں نہیں ہوتا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ان ایڈوانس بتانا کہ ہم کس طرف میں جا رہے ہیں. اس کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کی, کہ آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے پارٹس آف اسپیچ سب کے سب سیکھنے ہیں. اور پارٹس آف اسپیچ کے ایک آپ نے ضروری نہیں کہ آپ ویب بنا کے دیں بچوں کو, آپ سمپل یہ بتائیں کہ ناؤن, وربس, ایڈجیکٹیوز, ایڈوربس, یو آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ دیم اینڈ یو آر گوئنگ ٹو give examples of all these things and you are going to use these things appropriately in your writing. This is an advanced organizer. اب آپ نے جب ایڈوانس آرگنائزر بچے کو دے دیا, so now you need to follow a certain procedure. اس پروسیجر کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھی تھی, کیونکہ یہ ڈیڈکٹیو موڈ فالو کرتا ہے, تو امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں کہ ایک آپ اس کو کریں گے, آئسولیٹ کریں گے فیکٹس کو, کانسیپٹس کو اور جنرلائزیشنس کو. تو جب ہم پارٹس آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں پھر وربس آگے, ناؤنز آگے, اس کے اندر آپ کے پاس آگے ایڈوربس آگے, ایڈجیکٹیوز آگے. جو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ تو ایڈوانس آرگنائزر سے کر لیا, اب آپ نے جب ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے ان ڈفرینٹ کمپوننٹس, اب آئسولیشن کے بعد آپ اٹ وڈ بی اپروپریٹ, اٹ وڈ بی ویری گڈ اف یو یوز کانسیپٹ انالیسز ماڈل. کیونکہ کانسیپٹ انالیسز ماڈل جو ہے وہ کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھنے میں زیادہ مددگار ہوتا ہے. اس میں ایڈوانس آرگنائزر گیوز یو اے بگ پکچر. انڈیویجول چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس اس کے اندر اس طریقے سے فٹ ان نہیں ہو پاتے, یا ان کو ہم اس طریقے سے نہیں لے کے چل پاتے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, یوز کانسیپٹ انالیسز ماڈل. تو جو ہم نے پہلے بھی ایگزامپل ڈسکس کی, پارٹس آف اسپیچ کا جو آپ نے ایڈوانس آرگنائزر بچوں کو دے دیا, تو اب جہاں پہ ناؤنس کی بات آئی ہے, ناؤنس کو آپ کانسیپٹ انالیسز سے پڑھائیں بچوں کی. جب اس کے اوپر ماسٹری ہو جائے, اس کے بعد پھر اسی طریقے سے وربس کے کانسیپٹ کے اوپر بچوں کی ماسٹری آ جائے, ایڈجیکٹیوز کے اوپر, ایڈوربس کے اوپر, اب آپ ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے انٹیگریٹ کریں اس طریقے سے نہیں کہ وہ بچے صرف یہ بتائیں کہ یس دے آر آل پارٹس آف اسپیچ. دس از ناٹ اپروپریٹ انٹیگریشن. آپ ان کو کہیں کہ اب آپ مے بی کہ کوئی ان کو ٹیکسٹ دیں اور اس کو کہیں کہ اس کو ریڈ کریں, آئیڈینٹیفائی وربس, ایڈجیکٹیوز, ناؤن اینڈ ایڈوربس ان اٹ اینڈ construct a text using different nouns, verbs, adverbs and adjectives appropriately. اب جو یہ چیز ہے وہ بچوں کی جتنی بھی آئسولیشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ کی, now they would integrate that understanding. ایک اور ایڈوانس آرگنائزر کی ایگزامپل لیتے ہیں which is actually a graphic organizer. اس کو ایک نظر ڈالیے. یہ ایک ایکچولی فوڈ پیرامڈ کی ہی اڈیپٹیشن ہے, کہ آپ نے سنا ہوگا فوڈ پیرامڈ بھی کہتے ہیں, پیرامڈ بھی کہتے ہیں, کہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے دیٹ از نون ایز مائی فوڈ پلیٹ. اس فوڈ پلیٹ کے اندر جو شامل ہے فروٹس ہیں, گرینس ہیں, پروٹینز ہیں, ویجیٹیبلز ہیں اور ڈیری ہے. یہ ایڈوانس آرگنائزر ہے. اس سے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, کون کون سے فیکٹس کو آپ آئسولیٹ کریں گے, اس کے آگے کانسیپٹس کو آئسولیٹ کریں گے, اس کے آگے کن کن چیزوں کو آپ آئسولیٹ کریں گے, اور پھر ان سب کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے. بہت سمپل کہ یہ ہمارے پاس ایڈوانس آرگنائزر ہے جس میں ہم بچوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے ڈائٹ کے اوپر. دس آرگنائزر از ناٹ آن concept of food, rather on the concept of diet. Straight away it is about my food plate, کہ میری فوڈ پلیٹ, میری ڈائٹ کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے.
So this food plate is communicating to the children that the topic is on diet. اب ڈائٹ کے اندر جو ساری چیز جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں ان کے متعلق بچے کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اس کے لیے یقیناً آپ کانسیپٹ انالیسس کا ماڈل فالو کر سکتے ہیں. اب جب وہ سارا کا سارا کچھ بچے پڑھ لیں گے تو مے بی ایٹ دا اینڈ یو آسک یور اسٹوڈینٹس ٹو میک اے ڈائٹ چارٹ, ٹو میک اے ڈائٹ چارٹ فار دیم سیلز, میک اے ڈائٹ چارٹ فار some diabetic patients, maybe some diet chart for the patients who have cholesterol problem. تو اب جو چیز ہے کہ آپ نے جب ان کو پہلے آئسولیٹ کیا اور اس کے بعد when you are putting them together, انٹیگریشن کی بات آئے گی, تو اس میں سمپل یہ نہیں ہے کہ بچوں نے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ بچے اس کو کچھ کنسٹرکٹ کریں گے. الٹیمیٹلی دیر شوڈ بی سم کنسٹرکشن. تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایک اور گرافک آرگنائزر کی جو کہ ایڈوانس آرگنائزر کی شکل ہے. تو ایڈوانس آرگنائزر کے اوپر ہمارا کنسنسس یہ ہے کہ یہ ایڈوانس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ بچوں کو ہم نے آگے کیا پڑھانا ہے, یا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری, ہم وہ ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نیکسٹ پورے لیسن میں آپ نے کیا پڑھنا ہے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ٹیچر نے ایڈوانس آرگنائزر کو کیسے یوز کیا ہے. یہ اسی کا ریکیپ ہے جو کہ ابھی تک ہم نے کیا ہے, اسی کو آپ نے ایک پراپر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے. Student, today we are going to start a lesson with a story. Listen the story very carefully and guess what topic we are going to study today. Okay? Yes! This story is of a middle-aged woman who lived in a village near a city, Sialkot. She had 4 children and she used to work in a field. She used to wear shalwar kameez and dupatta. In summers her clothes were mostly of cotton fabric and her dupatta was not big enough. But in winter her clothes were entirely different. What could have she worn in winter? Very good. She used to wear a sweater, a woolen cap, socks and canvas shoes. She also wore a thick shawl on her shoulders. This clothing made her comfortable to walk in extreme winter. She also provided same clothing to her family. One day her 4-year-old child got fever. She became worried. She ran to the doctor for the treatment. The first thing that the doctor noticed was that the child was not wearing a cap and socks. He advised the mother that do not let the child take off his socks and caps. Children are naughty, but make sure that he doesn't do this again. Okay, student, now can you guess what topic we are going to study today? Summer. Yes, we are going to study about summer and winter's clothes. So, آپ نے ابھی دیکھا ویڈیو کے اندر کہ ٹیچر نے کانسیپٹ پریزنٹ کیا ہے کلوتھس کا, کہ بچوں کو اس نے بتایا ہے کہ آپ نے کلوتھس کا جو ہے سیزنل کلوتھس کس طریقے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سمر کے کلوتھس ونٹر سے کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طریقے سے ایک آرگنائزر پریزنٹ کیا اور گرافک آرگنائزر پریزنٹ کیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر چھوٹی ڈسکشن ہولڈ کی. اب یقیناً آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھا جہاں پہ اس نے انٹیگریٹ کیا, لیکن آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے اسٹارٹ میں جو اپنی ایکسپیکٹیشن کمیونیکیٹ کی ہیں تھرو اے گرافک آرگنائزر, اس سے بچے جو تھے بہت اٹینٹیو ہو گئے, ان کو ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ رسپانسز دینے شروع کر دیے. تو یہ ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ٹیچر بچوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو وہ بچوں کو ایگزیکٹ اپنا پاتھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ان کا دماغ سوال سوچنے شروع کر دیتا ہے, اس سے متعلق ان کے دماغوں میں رسپانسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کو کون کون سے کانسیپٹس ہیں جن کے اندر جن کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ ایڈوانس آرگنائزرز کو کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی سے بھی بگ پکچر اگر آپ کے خیال میں ہے
you can always use advanced organizer model for that. البتہ اگر آپ میتھمیٹکس کی بات کریں گے, میتھمیٹکس کے اندر آپ جب بچوں کو کام کروا رہے ہوتے ہیں, سو اونلی کانسیپٹس آر ناٹ امپورٹنٹ, پروسیجرز آر آلسو امپورٹنٹ. اسٹوڈینٹس نیڈ ٹو لرن پروسیجرز, اور ان کو لاجک بھی سیکھنی ہوتی ہے. اور اگر ان کا کانسیپٹ تو ایک جگہ کے اوپر آ گیا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے, لیکن اس کا کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایگزیکٹ پروسیجر فالو کرنا نہیں آ رہا, تو شاید کہ وہ سوالات کو حل نہ کر سکیں. وہاں پر میتھس کے اندر آپ ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کو اتنا سکسیسفلی یوز نہیں کر پائیں گے. تو یہ ٹیچر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. جو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں میتھڈز آف ٹیچنگ کی, ہم پریزنٹیشن پہ ابھی ہیں, ابھی تک ہم نے باقی کے اور میتھڈس کے اوپر بات نہیں کی ہے. سو پریزنٹیشن کے اندر ہم نے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو موڈس پہ بات کی ہے, اور ہم ٹاسک انالیسس کو کر چکے ہیں. So do remember کہ ٹاسک انالیسس از اے ویری گڈ ماڈل ٹو ٹیچ میتھمیٹکس. دوسری طرف میں ایڈوانس آرگنائزر ماڈل اور جو کانسیپٹ انالیسس ماڈل ہیں, دے آر ویری گڈ ماڈلس ٹو ٹیچ ڈفرینٹ تھیمس ان سائنس, ان سوشل اسٹڈیز, ان اسلامیات, ایون ان لینگویجز. تو یہ والے ماڈل جو ہیں ان کو آپ ان سبجیکٹس میں زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے میتھڈس پڑھنے ہیں, اس میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے جو میتھڈ ہے وہ کس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے. ڈو ریمبر کہ نو میتھڈ از آلویز یوزفل. ہر ایک میتھڈ کی اپنی کانٹیکسچوئل امپورٹنس ہے. ہم نے نالج کی ڈفرینٹ کائنڈس کو ایکسپلور کیا تھا, جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے ڈکلیریٹو نالج دینا ہے تو یو کین گو فار پریزنٹیشن, یو کین گو فار لیکچر میتھڈ. لیکن اگر آپ نے بچوں کو پروسیجرل نالج دینا ہے تو اس کے لیے آپ ایڈوانس آرگنائزر ماڈل کے ساتھ تو نہیں چل سکتے, آپ کو ان کے لیے ڈائریکٹ انسٹرکشن یوز کرنی پڑے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہمارا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ میتھڈس ہیں اور ان کی اپلیکیشن کون سے کانسیپٹس کے اوپر, کون سے ٹاپکس کے اوپر ہو سکتی ہے, کون سے سبجیکٹس کے اوپر ہو سکتی ہے. سو اب نظر ڈال لیتے ہیں آج کے ہمارے لیکچر آبجیکٹیوز کے اوپر کہ ہم نے کس حد تک اچیو کیے ہیں. سو ہمارے لیکچر آبجیکٹیوز یہ تھے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول ہیو ریفلیکٹڈ اپون 2 models آف لیسن آرگنائزیشن, concept analysis model and advanced organizer model, and you will have identified the use of 2 models. تو ہم نے use کے اوپر اینڈ کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے. I hope that you have learned how to use concept analysis model. آپ کے ذہن میں بہت ساری ایگزامپلس آئی ہوں گی کانسیپٹس کی, اور آئی ایم شیور کہ آپ نے ان کے متعلق سوچا بھی ہوگا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, اس کے کریٹیکل ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے. آپ ضرور ان چیزوں کے اوپر اور سوچیے گا. یہ لیسن ہو گیا ہے, آپ خود سے سوچیں کون کون سے کانسیپٹس ہیں اور ان کو انالائز کریں. اگر آپ ان کو انالائز نہیں کریں گے تو آپ ان کو اچھا پلان نہیں کر پائیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے نیکسٹ لیسن کے اندر اسی کے اوپر اور ایکسٹینڈ کریں گے اور ٹیچنگ میتھڈس کی طرف چلیں گے. خدا حافظ.